हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मोहतरम मुकर्रम अज़ीज़ मेहमान, मिल्लत इस्लामिया के एक अजीम सपूत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, जिनको सुनने के लिए आप तमाम हजरात सुबह से ही इस मैदान में जमे हुए, मैं उनके और आपके दरमियान कतअन हाइल न होते हुए फ़ौरन गुजारिश करूँगा अपने मोहतरम मेहमान से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर शुरू करें। मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग, मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, मैं अक्सर तकरीर सिर्फ अंग्रेज़ी में करता हूँ, क्योंकि मौलाना शौकत अहमद शाह साहब ने मुझसे इसरार किया कि यहाँ भी तकरीर उर्दू में होनी चाहिए, तो मैं लब्बैक कहा। और ये पहली बार है तारीख़ के अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी में कि मैंने इतने तकरीर कहीं पे कि मैं आधे डज़न से ज़्यादा तकरीर कश्मीर में उर्दू में कर चुका हूँ। ये पहली बार है, क्योंकि उर्दू ज़बान पे मुझे महारत नहीं है, मेरी सारी तालीम अंग्रेज़ी में हुई। तो जो भी गलतियाँ होंगे उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप इंशाअल्लाह गलतियाँ को नज़रअंदाज कीजिए और तकरीर के मौजू पे अगर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह शायद कुछ फ़ायदा होगा। आज की इस तकरीर का मौजू है एक सवाल की शक्ल में, क्या कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। आज की तकरीर का मौजू है क्या कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी वही अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। कुरान मजीद सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान मजीद हिकमत का फव्वारा है, हिकमत का झरना है, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए चेतावनी है, उनके लिए सख्ती है, और जो लोग भटके हैं उनको सीधी राह दिखाती है कुरान मजीद। ये कुरान शरीफ एक अश्योरेंस है, जो लोग को डाउट है उनके लिए अश्योरेंस है, और जो लोग मुश्किलात में हैं उनके लिए राहत है। ये सारी खूबियां कोई भी हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो कुरान मजीद को नहीं पढ़े, कुरान मजीद को नहीं समझे, कुरान मजीद पे अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद की खूबियां हम तभी हासिल कर सकते जब हम कुरान मजीद को पढ़े, उसको समझे और उसके ऊपर अमल करें। कुरान मजीद सारे जहां में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद वो ही किताब है जो सबसे ज्यादा बिना समझे पढ़ी जाती है। ये वो किताब है जो लोग बिना समझे पढ़ते हैं। इसीलिए हम मुसलमान और कुरान मजीद के दरमियान
جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرأ یا اقرا سے آتا ہے، جس کے معنی ہیں کہ پڑھو۔ آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے۔ سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ سارے دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں۔ اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا۔ وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان، اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے۔ اس کے بعد وہ محلے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے۔ پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں، جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے۔ ہر انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے۔ کچھ انسان 4، کچھ انسان 5 زبان سمجھ سکتے ہیں، کچھ لنگوسٹ ہیں، کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے۔
کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لیے پیش کیے؟ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان جانیں؟ اور عمر کبھی بھی کوئی بھی اچھے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. میں آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر موریس بکیل کی. ڈاکٹر موریس بکیل ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے. انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں، اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے. تو ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو. اور موریس بکیل کیونکہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے، یہ انہیں پتا تھا. لیکن جب ڈاکٹر موریس بکیل عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے، وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے. اور ڈاکٹر موریس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر موریس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا. اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. میں نے مثال